अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मरियम ज़ीशान। आप देख रहे हैं प्रोग्राम थिंक टैंक। मेरे साथ मौजूद हैं सलमान गनी साहब, डॉक्टर हसन अस्करी साहब, सलीम बुखारी साहब और रसूल बख्श रईस साहब। नाज़रीन, मामला है बानी पीटीआई से मुलाकात का और मुज़ाकरात के तीसरे दौर का। इस सिलसिले में पीटीआई की मुज़ाकराती कमेटी स्पीकर अयाज सादिक की तरफ देख रही है कि शायद उनके थ्रू बानी पीटीआई के साथ मुलाकात होगी। हैरत की बात यह है कि खुद हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी भी इस सिलसिले में स्पीकर अयाज सादिक की तरफ ही देख रही है, लेकिन अयाज सादिक साहब कहते हैं कि ये तो उनकी डोमेन ही नहीं है, उनकी जिम्मेदारी नहीं कि वो इस मुलाकात को अरेंज करें, ये तो हुकूमत का काम है। तो इत्तेहादी और हुकूमत फैसला कर लें कि मुलाकात हो सकती है या नहीं। तो एक दूसरे की तरफ देखना, क्या ये हीले बहाने हैं या मामला कुछ और है, इसकी वजह जानने की कोशिश करते हैं। सलमान साहब, कल आपने स्पीकर अयाज सादिक को कोट करते हुए एक बात कही थी, आज उन्हीं का जवाब सामने आ गया है। वाकई ये स्पीकर की जिम्मेदारी नहीं है? देखिए, मैंने उनको कोड नहीं किया था, मैंने आपको अपनी इन्फॉर्मेशन दी थी कि इस सारे अमल में स्पीकर का और स्पीकर ऑफिस का एक रोल है। इसलिए कि जो दो मुज़ाकराती अमल हुए हैं उसमें अरकान को जो इन्फॉर्म किया था वो स्पीकर ऑफिस ने किया था। और अब जब इस मीटिंग में यकीन दहानी करवाई गई कि जी पीटीआई के मुज़ाकराती टीम को इमरान खान साहब से मिलवाया जाएगा, तो ये फिर ज़िम्मेदारी बराह रास्त तो उन्हीं की बनती है। अच्छा। एक इसमें टेक्निकल पॉइंट ये है कि चूँकि वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी है और मोहसिन नकवी साहब की इस कमेटी में अदम मौजूदगी का मसला बन रहा है। और बात यह कि ये आखिर क्यों मुलाकात नहीं हो पा रही, मेरे ख्याल में इस मुलाकात से ज़्यादा एक ऐसा नुक्ता आ गया है बीच में। आप देखें कि उन्होंने दो चीज़ों पे तो पसपाई इख्तियार किया है। उन्होंने 8 फरवरी का इलेक्शन भी छोड़ दिया, उन्होंने 26वीं तरमीम वाले से भी पीछे हट गए। इसमें एक नुक्ता है कि 9 मई और 26 नवंबर इसके मामले पे कमीशन के क़याम की बात है। और जब आप इस हवाले से पेशरफ्त नहीं कर पा रहे, किसने करनी है, इस पे पेशरफ्त किसने करनी है? हुकूमत ने करनी है। मेरा ख्याल इस सारे मामले में जो चीज़ मैं देख रहा हूँ कि फरीकैन इसमें अदम संजीदगी का मुजाहरा कर रहे हैं। दोनों आप देखें कि स्पीकर साहब ने क्या कहा कि उनसे अभी तक ना हुकूमत ने और ना अपोजिशन ने तीसरे दौर के लिए रिक्वेस्ट ही नहीं की। नहीं, लेकिन वो कह रहे हैं मेरी असद कैसर साहब से 4 जनवरी को बात हुई थी इससे। जी, ये बात एक हफ्ता पहले की है, उसके बाद दोनों ने उनसे राब्ता नहीं किया। देखिए, हमें ये देखना चाहिए कि हम तो यहाँ पर सब ये कह रहे थे कि ये एक खुश आइंद अमल है, पाकिस्तान में पॉलिटिकल फोर्सेस बैठी हैं और बैठने के बाद सियासी इस्तेहकाम की तरफ पेशरफ्त होगी। इसमें कोई शक नहीं कि खुद इमरान खान साहब की ट्वीट ने भी इस पर असरअंदाज होने की कोशिश की है। लेकिन फिर भी मैं कहूँगा कि इनका बैठना बहुत अहम था। और पाकिस्तान की सियासी तारीख में जो बड़े मुज़ाकरात हुए हैं, जब सियासतदान आपस में बैठते हैं तो रास्ता निकलता है, लेकिन रास्ता निकलता क्यों नजर नहीं आ रहा? पॉइंट रेस की है एक तो मोहसिन नकवी साहब का, तो उनको ऐड करना कमेटी में कितना ही मुश्किल काम है, क्यों नहीं किया जा सकता? और दूसरा सवाल मेरा आपसे ये है कि जो डिस्कस किया जा रहा था कि पीटीआई आपको संजीदा नहीं दिखाई दे रही, लेकिन हमने देखा कि पीटीआई पहले मुज़ाकरात से इनकार करती रही, अब वही इसरार करती हुई दिखाई दे रही है, तो उसमें संजीदगी आपको क्यों नहीं दिखाई दे रही? मेरा ख्याल है कि उनके पास कोई बी प्लान भी है। अच्छा। कि आप पिछले 5-7 साल में देखें कि उन्होंने कभी भी डायलॉग की बात नहीं की, उन्होंने कभी भी हुकूमत हो या अपोजिशन हो उनके साथ मिल बैठने की बात नहीं की। बल्कि पाकिस्तान की सियासी तारीख में जितने प्राइम मिनिस्टर आए हैं, आप शहबाज शरीफ साहब को देख लें कि वो तो बतौर अपोजिशन लीडर भी बैठने की बात कर रहे थे, वो तो हाथ में लाने की बात कर रहे थे, अब भी वो कह रहे थे हम बात। लेकिन आखिर वो पीटीआई जो डायलॉग पे कभी इत्तफाक ही नहीं करती थी, वो ना सिर्फ इस पे इसरार कर रहे हैं बल्कि तकरार करते जा रहे हैं। और मेरे पास इत्तला तो ये है कि वो इस शर्त से भी पीछे हटने के लिए तैयार है कि जी इमरान खान साहब से हमारी अगर मुलाकात नहीं भी होती तो हम मुज़ाकरात के लिए तैयार है। मुझे लगता ये है कि उनके पास कोई भी प्लान भी मौजूद है और ये बात उनके हलकों में हो रही है। प्लान बी क्या हो सकता है? देखें, बात यह कि मेरा ख्याल है वो पाकिस्तान के अंदर की बजाय बाहर देख रहे हैं। अच्छा। इसलिए कि पूरी एक कैंपेन बाहर से चल रही है, वहाँ पर पाकिस्तानी चला रहे हैं या कुछ अमेरिकन उनके साथ एंगेज है, तो वो उनके जो आला सतही हल्के हैं वो कहते हैं जी हम 20-22 जनवरी तक देख रहे हैं सारी सूरत हाल में। और तीसरे दौर के बारे में भी आपको एक बात बता दूं कि वो तीसरे दौर का भी इसलिए वो ज़्यादा इस मामले में एम्बिशियस है
کہ اگر انہوں نے مذاکرات سے جان بھی چھڑوانی ہے تو اس مذاکرات میں بیٹھے گے ضرور. اور ابھی تک آپ دیکھ لیں کہ تیسرے دور کے بارے میں کوئی حتمی تاریخ نہیں ہے, اور اسپیکر صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ کسی نے ان سے رابطہ نہیں کیا, اور انہوں نے کہا کہ جب حکومت اور اپوزیشن فیصلہ کرے گی تو پھر اس پہ پیش رفت ہوگی, مجھے وہ بتا دیں تو میں یہ انضام کرنے کے لیے تیار ہوں. اسپیکر صاحب واپس آ چکے ہیں؟ نہیں, ابھی تک نہیں آئے, میں اسی لیے تو کہہ رہا ہوں کہ جی لیکن اسپیکر صاحب نے یہ کہا ہے کہ اگر فری کین مجھے کہہ دیں تو میں اجلاس بلانے کے لیے تیار ہوں. ان کی اہلیہ محترمہ دبئی کے ایک ہاسپٹل میں داخل ہے, ان کا ایک مائنر سا آپریشن ہے, لیکن بات یہ ہے کہ جس خوش دلی سے پاکستانی قوم یا ہم سب سوچ رہے تھے کہ پاکستان کے اہل سیاست ٹیبل پہ بیٹھ گئے ہیں, معاملات آگے کی طرف چلیں گے, اصل بات یہ رکاوٹ کون ہے, اصل بات یہ ہے کہ اس میں رکاوٹ کون ہے, اور رکاوٹ دونوں مطالعے سے. لیکن آپ نے ہمیشہ کہا ہے کہ اسحاق ڈار صاحب جس کمیٹی میں ہوں گے سمجھیں وہ سنجیدگی سے آگے بڑھ رہی ہے. اس میں اسحاق ڈار صاحب اس طرح ایکٹیو نظر نہیں آ رہے. میں آپ کو, مجھے نہیں پتا, دیکھیں بات یہ کہ میں آپ سے یہ پوچھتا ہوں کہ جب 9 مئی اور 26 نومبر کی بات ہوتی ہے تو فری کین کے پر جلتے ہیں, کیونکہ بعد بلی کے گلے میں گھنٹی کون باندھے. ٹھیک ہے, تو ڈاکٹر صاحب آپ کہہ رہے ہیں کہ رکاوٹ کہاں ہے یہ معلوم ہے. پہلے تو مجھے یہ بتائیے کہ سنجیدگی کا فقدان دونوں طرف ہے یا کسی ایک طرف آپ کو زیادہ دکھائی دے رہا ہے؟ دیکھیں, ایک طرف زیادہ ہے, حکومت کی طرف زیادہ ہے, بلکہ اسپیکر کی طرف بھی ہے سنجیدگی کی کمی. دیکھیے, اسپیکر کا کام صرف چیئر کرنا نہیں تھا, کرسی میں بیٹھ گئے اور صدارت کر لی, بلکہ جو صدارت کرتا ہے وہ فیسیلیٹیٹ بھی کرتا ہے. اور جو اسپیکر صاحب فیسیلیٹیٹ نہیں کر رہا ہے, صرف صدارت کر رہے ہیں, اور حکومت چپ ہے, حکومت کو چپ سادھی ہوئی ہے, ورنہ حکومت کے لوگ تو ہر پی ٹی آئی کی ہر بات کے پرخچے اڑا دیتے ہیں. نہیں, اسپیکر حکومت کی طرف دیکھ رہی ہے, حکومت اسپیکر کی طرف. میں بتا رہا ہوں نا, مجھے بولنے تو دیا کریں آپ. دیکھیں, اس کی وجہ یہ ہے کہ حکومت بھی چپ سادے بیٹھی ہے, اسپیکر صاحب بھی چپ سادے بیٹھے ہیں, وہ ان کی طرف دیکھ رہے ہیں, وہ ان کی طرف دیکھ رہے ہیں. وجہ یہ ہے کہ فیصلہ کہیں اور ہونا ہے. اچھا. اور جو کمیشنوں کی بات ہے اس کی اپروول نہیں آئی ہوئی. اچھا. تو وہ جو ہے نا کہ کیا رکاوٹ ہے, رکاوٹ وہی ہے جو اس ملک کی سب سے بڑی سیاسی قوت ہے. تو اس کی وجہ سے اگر اس کی وجہ سے حکومت بھی چپ ہے, ورنہ وہ بڑے کلیئرلی کہہ سکتے تھے. لیکن ڈاکٹر صاحب مذاکرات کی ٹیبل سجی ہے تو سب کی مرضی سے ہی سجی ہوگی. دیکھیں, سب کی مرضی سے نہیں سجتی, یہ ہو گئی. اب اس میں دیکھنا یہ ہے, اگر سب کی مرضی سے ہے تو اس کو پروسیڈ کرنا چاہیے. دیکھیں, ایک تو ہمارے سیاستدانوں کی سب سے بڑی پرابلم یہ ہے کہ کانفلکٹ مینجمنٹ جو ہے نا, ان کی کیپیبلٹی بڑی کم ہے. ہمیشہ جتنے بھی ڈائیلاگ ہوئے ہیں الٹیمیٹلی وہ کامیاب نہیں ہوئے, عمومی انداز میں کامیاب ہو جاتے ہیں کہ جی حل ڈھونڈنا چاہیے, یہ کرنا چاہیے, وہ کرنا چاہیے, لیکن جو اس کی پریسائز ڈیٹیل ہے اس پہ کبھی ایگری نہیں کرتے. 77 میں بھی ایک جرنل ایگریمنٹ تھا لیکن پریسائز ڈیٹیل نہیں تھی. اسی طرح آج بھی جو ہے پریسائز ڈیٹیل کے لیے حکومت کمٹ نہیں کرے گی. تو لہٰذا میرے نزدیک اگر حکومت کمٹ نہیں کرے گی, کیونکہ اختیار حکومت کے پاس ہے, اپوزیشن کے پاس نہیں ہے, اختیار اس کے پاس ہے, ریاست اس کے پاس ہے, ادارے اس کے پاس ہیں, تو جب تک حکومت سب سے پہلے کانفیڈنس بلڈنگ میجر کے طور پہ جیسچر کی ضرورت ہوتی ہے. اگر آپ نے ڈائیلاگ کو چلانا ہے, دیکھیں باقی آپ جو مرضی کریں, لیکن اگر آپ چاہتے ہیں کہ جھگڑے کی سچویشن ہے اور ڈائیلاگ آپ چلانا چاہتے ہیں, سب سے پہلے کانفیڈنس بلڈنگ میجرز آتے ہیں. ایک ماحول کریٹ کیا جاتا ہے جس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ آپ فلیکسیبلٹی کے لیے تیار ہیں. پی ٹی آئی نے فلیکسیبلٹی دکھا دی, پہلے مانتے ہی نہیں تھے کہ ہم نے تو ڈائیلاگ وہیں کرنا ہے, ان سے تو کرنا ہی نہیں. یہ دیکھیں نا, ان کا بڑا کلیئر پوزیشن تھی, انہوں نے فلیکسیبلٹی شو کی ہے, انہوں نے اپنے پالیسی کو بدلا ہے. اچھا, اب گورنمنٹ کی پالیسی میں کوئی تبدیلی نہیں آئی. اچھا. یہ ڈائیلاگ سے پہلے جو پالیسی تھی ایشوز کے اوپر, وہ ابھی تک وہی پالیسی ہے. لیکن پی ٹی آئی یہ بھی تو چاہتی ہے کہ ان کا ایک نمائندہ بیٹھا ہو کمیٹی میں, یہاں بھی تو رکاوٹ نہیں. یہ وہ اس پہ کوئی اتنا انسسٹ نہیں کر رہا. وہ اس لیے کہ وہ بہت سے لوگ یہ کہہ دیتے ہیں, وہ ان میں سے کچھ لوگ کہہ دیتے ہیں یہ وہ معاملے, یہ جو مطالبے پیش کیے ہیں وہ صرف 3 ہیں انہوں نے مطالبے پیش کیے ہیں, یہ مطالبوں میں شامل نہیں ہے. ویسے اسٹیٹمنٹ ان کی ایک ہے ایسی, لیکن یہ مطالبوں میں شامل نہیں ہے. مطالبوں میں 3 باتیں ہیں اور تینوں پہ حکومت جو ہے کمٹ کرنے کو تیار نہیں. اس کا مطلب کیا ہے کہ ڈائیلاگ کی اپروول نہیں ہے. ٹھیک ہے. لہٰذا اگر اپروول نہیں ہے تو حکومت کی کیا مجال ہے کہ وہ ایک قدم بھی آگے بڑھ سکے. اسپیکر صاحب بھی مزاج دیکھتے ہیں, حالات دیکھتے ہیں, موسم دیکھتے ہیں, تو موسم اس وقت ڈائیلاگ کا لگتا ہے کہ نہیں ہے. اور اگر ڈائیلاگ فیل ہوگا
تو اس کا نقصان، سب سے زیادہ نقصان سیاسی قوتوں کو ٹھیک ہے، تو آپ کہہ رہے ہوگا. ہیں سیاسی قوتیں کمزور ہوں گی. سیاسی قوتوں کے متعلق یہ اسٹیبلش ہوگا کہ وہ اپنے مسئلے حل نہیں کر سکتے، چاہے کسی بھی وجہ سے وہ اپنے مسائل حل کرنے میں کامیاب نہ ہوئے ہوں. لیکن الزام انہی پہ آئے گا، دونوں سائڈ پہ آئے گا، پی ٹی آئی پہ بھی آئے گا اور پی ایم ایل این کے گورنمنٹ کے اوپر بھی آئے گا. تو اس لیے اگر انہوں نے اپنے مستقبل کو محفوظ کرنا، اپنے سیاسی مستقبل کو محفوظ کرنا ہے اور سیاسی عمل کو محفوظ کرنا ہے، تو ان کو کوئی درمیانہ راستہ نکال لینا چاہیے. ورنہ الٹیمیٹلی وہی ہوگا کہ ان کے ہاتھ سے انیشیٹو نکل جائے گا. اب بھی بہت لمیٹڈ انیشیٹو ہے، لیکن وہ پھر بالکل نکل جائے گا ان کے پاس. تو آپ کو خدشہ ہے کہ کہیں سرد موسم میں مذاکرات بھی سرد خانے کی نظر نہ ہو جائیں. سلیم بخاری صاحب، کون اس ڈیڈ لاک کا ذمہ دار دکھائی دے رہا ہے آپ کو؟ اگر اسپیکر صاحب کی بات کریں تو وہ کتنے قصوروار ہیں؟ بہت شکریہ آپ کا. گزارش یہ ہے کہ ہمیں نا صورتحال کو پورے مجموعی طور پہ دیکھنا پڑے گا، تبھی ہم یہ طے کر پائیں گے کہ یہ قصور کس کا ہے. دیکھیے، جو پہلی نشست ہوئی تھی اس میں تو یہ طے ہوا تھا ہم یہ کریں گے، آپ یہ کریں گے، ہم یہ کریں گے، آپ یہ کریں گے، اور دوسری میں یہ طے ہوا تھا کہ آپ اپنے مطالبات ہمیں لکھ کے دیں گے. جی، تحریری طور پر لے کے آئیں گے، پھر اس کے اوپر ہم آگے بڑھیں گے. اور تحریری طور پر ہمیں اس لیے چاہیے کہ آپ کا پتہ نہیں کس وقت اور کس لمحے میں آپ اپنی بات سے پھر جاتے ہیں. یہ ساری حقیقتیں ہیں، اس میں کوئی میرے خیال سے دو رائے نہیں ہونی چاہیے. اس کے بعد جو کچھ ہوا اس کا ہم ذکر نہیں کر رہے، پتہ نہیں کیوں. پہلا تو یہ ہوا کہ انہوں نے کہا، پوری کمیٹی کی لیڈرشپ نے، لکھ کے تو ہم نہیں دیں گے. یاد ہے آپ کو؟ جی جی. اسد پھر کیسے انہوں نے صاحب کہا نے لکھ کے دیں گے ہم، پہلے بانی سے پی ٹی آئی سے ملاقات کریں. جی جی، سب نے کہا تھا، شیر افضل مروت نے بھی کہا تھا، بیرسٹر گوہر نے بھی کہا تھا، سب نے کہا تھا. یہ ہمیں ساری باتیں الائیڈ ڈیولپمنٹس یاد رکھنی چاہیے. پھر اس کے بعد انہوں نے کہا کہ جی ملاقات نہیں ہوگی تو ہم لکھ کے نہیں دیں گے. پھر اس کے بعد انہوں نے کہا کہ جی وہاں پر طاقتور قوت جو ہے اس کا نمائندہ ہونا چاہیے. یہ ساری باتیں ٹھیک ہے یا میں ہوا میں کر رہا ہوں؟ نہیں ٹھیک ہے. تو یہ ریزنز بھی تھی اس ڈیلے کی جس کے لیے میٹنگ نہیں ہو پائی. لیکن بیرسٹر گوہر نے بھی تو کہا نا کہ کہہ دیا گیا خان صاحب کی جانب سے کہ آپ لکھ کر دے دیں تحریری طور پر، کوئی مسئلہ نہیں ہے، مذاکرات آگے بڑھائیں. یہ مریم یہ ایونچولی ہوا ہے نا، پہلے دن تو نہیں ہو گیا تھا، اس میں دن گئے نا کئی. تو ایک تو باعث تاخیر یہ ہے. اچھا. دوسری باعث تاخیر یہ ہے کہ جو چیز اصل میں پی ٹی آئی چاہ رہی ہے یا بانی پی ٹی آئی کو چاہیے، اس کو دینے کی گارنٹی نہیں مل رہی ہے، جس کی وجہ سے مذاکرات نہیں ہو رہے ہیں. نہ حکومت آگے بڑھنا چاہتی ہے، نہ پی ٹی آئی آگے بڑھنا چاہتی. وہ یہ ہے کہ اگر جنرل فیاض حمید کے کیس کا فیصلہ آتا ہے تو خان صاحب کی گارنٹی چاہیے کہ ان کو نہ سزا ہو. آپ کو پتہ 2 کیپٹل سزائیں ہیں اس کی. تو اگر غداری کا مقدمہ اور یہ کہ انہوں نے فوج کے خلاف اکسایا ثابت ہو جاتا ہے ہائی ٹریجن کا، تو 2 ہی بڑی کیپٹل پنشمنٹس ہیں اس کی. تو اس سے بچانے کی گارنٹی چاہیے. جو ہم قریب جا رہے ہیں اس فیصلے کے، جو کہ یقیناً اگلے 2 ہفتے کے اندر آ جائے گا، تو صورتحال نازک ترین ہوتی جا رہی ہے. یہ میں کیوں کہہ رہا ہوں؟ یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جو ٹرائل کرنے والے لوگ اپنے بندوں کو نہ چھوڑیں. ابھی حال ہی میں آپ نے دیکھا جو سزائیں ہوئی، جن میں سے بہت ساری معاف بھی ہو گئی ہیں، ان میں بھی ایک بریگیڈیئر ہے اور ایک کرنل ہے. ایگزیکٹلی. ایک کو 10 سال سزا ہوئی ہے، ایک کو 6 سال ہوئی ہے نا. اس سے پہلے بھی اس کی بے پناہ مثالیں ہیں. خود بانی پی ٹی آئی کے دور میں 82 لوگوں کو سزا ہوئی تھی. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اصل بات یہ ہے کہ اس کیس نے کیا رخ اختیار کرنا ہے. ٹھیک ہے. جب تک وہ ڈٹرمن نہیں ہوگا، یہ مذاکرات نہ نتیجہ خیز ہوں گے، نہ آگے بڑھیں گے. یہ میں آپ کو وثوق سے کہہ رہا ہوں. دوسری بات یہ ہے کہ کل میں نے پہلے بھی ذکر کیا تھا، میں اب دوبارہ ایک بات آپ کو لیٹسٹ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ گرنیل صاحب جو تھے نا، جو ایک امید بنی تھی، ان سے آج ایک پی ٹی آئی کے ورکر نے کہا کہ جی آپ اپنی پوسٹ پہ ایک عمران خان کی رہائی کے لیے پوسٹ ڈال دیں. تو اس نے اس کو کہا یو شٹ اپ اینڈ گیٹ آؤٹ آف ہیئر. تو وہ جس طریقے سے یہ باہر کی جو امیدیں تھیں، یہ پانی پھر رہا ہے ان کے اوپر، وہ بھی ایک باعث تکلیف ہے. اچھا. ہیونگ سیڈ دیٹ، یہ بات بالکل ڈاکٹر صاحب کی ٹھیک ہے کہ اگر انہوں نے اپنے ہاتھ سے انیشیٹو کھو دیا، بہت پی ٹی آئی اینڈ دا گورنمنٹ، یہ پھر کس کے ہاتھ میں جائے گا؟ کوئی اس کے بارے میں الوژن نہیں ہے. میں تو وہ میرے عزیز کو ہم وطنوں کا ترانہ بھی منشن کرنے سے مطلب ہے گریز نہیں کروں گا. پھر وہی ہوگا. یہی ماضی میں ہمیشہ ہوا ہے. جب سیاستدانوں نے ہاتھ کھڑے کر دیے ہیں، جب ان سے مسئلہ حل نہیں ہوا ہے، یہ حضرات تشریف لے آتے ہیں اور یہ قوم جو ہے تالیاں بجا کے استقبال کرتی ہے.
ٹھیک مجھے یہ خوفناک صورتحال اسی سمت میں جاتی دکھائی دے رہی ہے. ٹھیک ہے. تو آپ کو لگ رہا ہے ایک بار پھر دائروں کے سفر میں ہم جو ہے بھٹک سکتے ہیں. لیکن جن شکایات کا ذکر آپ نے بالکل کیا ہے ہے، سیاستدانوں بالکل کے ہے. ساتھ، مولانا نے بھی آج ایسی ہی شکایات کی ہیں سیاستدانوں کو لے کر، تو ہم مولانا کا ذکر کریں گے اگلے سیگمنٹ میں جا کر. لیکن اس سے پہلے رسول بخش صاحب، ہم مذاکرات کی بات کر رہے ہیں، سنجیدگی کا فقدان کس طرف آپ کو دکھائی دے رہا ہے اور اسپیکر صاحب کا کردار کیسا ہونا چاہیے تھا؟ دیکھیں، اسپیکر صاحب نے دعوت دی تھی اور ان کی دعوت پر تحریک انصاف بھی آئی اور حکومت بھی آئی، تو کیا اس کو وہاں پہ چھوڑ جانا چاہیے معاملات کو، یا معاملات کو آگے بڑھانا چاہیے؟ میرا خیال یہ ہے کہ ان کو پرو ایکٹیو رول ادا کرنا چاہیے تھا، اور وہ انہوں نے ادا نہیں کیا. کہ اگر مذاکرات پر وہ ان کو اعتماد تھا کہ ان کی پارٹی ان پر اعتماد کرتی ہے، تو پھر ان کو آگے بڑھانے کی ضرورت تھی. وہ خاموش اچانک ہو گئے، باہر چلے گئے. ظاہر ہے ان کی کوئی ذاتی ذمہ داری تھی، وہ سمجھ میں آتی ہے. لیکن ان کی طرف سے خاموشی کا مطلب یہ ہے کہ یا تو ان کے پاس وہ مینڈیٹ نہیں تھا، وہ اجازت نامہ نہیں تھا، اور وہ اختیار نہیں ملا تھا کہ آپ اس کو آگے حتمی نتائج تک، اس کو، ان مذاکرات کو لے جائیں، کوئی اس کا نتیجہ نکلنا چاہیے جہاں بھی جانا چاہتے ہیں. تو یہ جو بالکل خاموشی ہے ان کی طرف سے، اور نہ وہ کوئی بیان دے رہے ہیں، نہ کوئی تیسرے راؤنڈ کے لیے کسی کو بلا رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے پاس وہ اختیار نہیں جو ان کے پاس ہونا چاہیے. وہ اختیار، اب دوسری بات یہ ہے کہ اگر وہ اختیار ان کے پاس نہیں ہے تو حکومت پھر یہ مذاکرات کا ڈرامہ آخر کیوں رچایا؟ کہ ضرورت کیا تھی؟ کہ یہ لگتا ہے کہ وہ تو کہ میڈیا کی دور میں تحریک انصاف نے پہل کی، انہوں نے کہا کہ جی ہم مذاکرات کے لیے تیار ہیں، ہم مذاکرات کریں، یہ ہماری کمیٹی ہے. اور پہلے تو حکومت خاموش رہی، پھر انہوں نے کہا کہ اچھا تو پھر ہم کمیٹی بناتے کمیٹی بنتے بھی 10-12 دن لگ گئے. اب جب یہ ہو چکا تو غالباً وہ کوئی عجلت میں جواب، میرے نزدیک وہ عجلت میں ان کو جواب دے رہے تھے کہ دیکھیں ہم بھی آپ سے مذاکرات کے لیے تیار ہیں، تاکہ عوام میں یہ ایک منفی سوچ ان کے بارے میں نہ جائے کہ حکومت مذاکرات نہیں کرنا چاہتی. لیکن اصل معاملہ جو ہے وہ یہ ہے کہ کیا حکومت اس بات پر آمادہ ہے کہ جو تحریک انصاف کے مطالبات ہمارے عوام کے سامنے آئے ہیں، ان کے سامنے بھی رکھے گئے ہیں، کیا ان کے بارے میں وہ کوئی سنجیدگی سے گفتگو کر کے کوئی فیصلہ کر سکتے ہیں؟ یہ ایک بہت بڑا سوال ہے. اگر وہ نہیں کر سکتے تو پھر ان کو ان مذاکرات میں آنے کی ضرورت نہیں تھی. تو میرا خیال یہ ہے کہ حکومت اس میں پھنس چکی ہے کہ اب لوگ یہ نہیں کہیں گے، کوئی بھی یہ نہیں کہے گا کہ تحریک انصاف کی وجہ سے مذاکرات نہیں ہو رہے. اب جو بھی آپ کہہ دیں کہ جی انہوں نے یہ کہا، انہوں نے یہ کہا، انہوں نے یہ ٹویٹ کی، اگر مذاکرات نہیں ہو رہے تو حکومت نہیں چاہتی. لیکن رسول بخش حکومت کیوں نہیں چاہتی؟ سوال حکومت کے با اختیار ہونے کا ہے، یا پھر حکومت کے اندر ایک سوچ ایسی ہے جو غالب آ چکی ہے؟ کیونکہ آج اسد قیصر صاحب نے گلہ کیا کہ خواجہ آصف اور مریم نواز صاحبہ جس طرح کی باتیں کر رہے ہیں یہ مذاکرات کو ناکام بنانا چاہتے ہیں. تو اس بیان میں کتنی حقیقت آپ کو دکھائی دے رہی ہے؟ دیکھیں، جس وقت مذاکرات کے لیے کمیٹی بنی تھی تو اس وقت خواجہ آصف صاحب کا بیان آیا تھا کہ جی ہم نہیں چاہتے. ایک اور بھی ہے یہاں پہ، عباسی صاحب ہیں ہمارے راولپنڈی کے، انہوں نے بھی کہا جی تحریک انصاف کے ساتھ مذاکرات کس صورت میں نہیں کرنے چاہیے. خواجہ آصف صاحب کی طرف سے تھا. تو بتانا یہ چاہتے ہیں اس وقت، ان کی اسٹریٹجی یہ ہے، یہ بتایا جائے کہ مسلم لیگ نون کے اندر ایک اتفاق نہیں ہے کہ تحریک انصاف کے ساتھ مذاکرات کرنے چاہیے یا نہ چاہیے. اگر یہ باتیں کی جا رہی ہیں تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ مذاکرات ناکام ہو، نہیں ہونے چاہیے تحریک انصاف کے ساتھ. اگر یہ تحریک، یہ 3-4 لوگ اٹھ کے اگر یہ بیانات دیتے ہیں تو آپ کے خیال میں پارلیمانی نظام ہے اور ایک خاندان کی، اس میں طاقتور خاندان ہے، وہ پارٹی کو چلا رہی ہے. تو اگر حکومت نے فیصلہ کر لیا ہے کہ ہمیں آگے بڑھنا ہے اور ہم نے ایک نتیجہ نکالنا ہے ان مذاکرات کا، تو اس کے خلاف کس طریقے سے خواجہ آصف صاحب اٹھ کے کھڑے بیان دیتے ہیں یا عباسی صاحب بیان دیتے ہیں؟ ان کے بیان کا آنے کا مطلب یہ ہے
کہ حکومت سنجیدہ نہیں ہے, تنخواہ رہی ہے اور مذاکرات نہیں کرنا چاہتی. ٹھیک ہے, تو آپ بھی یہی کہہ رہے ہیں اور آپ لگ رہا ہے کہ حکومت کی طرف سے سنجیدگی کا فقدان دکھائی دے رہا ہے اور وہ نہیں چاہتی کہ مذاکرات آگے بڑھیں. ہمیں پروگرام میں آگے بڑھنا اور بات کرنی ہے مولانا فضل الرحمان کی. وہ سیاستدانوں سے کچھ شکایات کر رہے ہیں, ان کی یہ شکایات کیا ظاہر کرتی ہیں, اسی پر بات ہوگی اس بریک کے بعد. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. مولانا فضل الرحمان سیاستدانوں سے یہ شکایت کر رہے ہیں. ان کا کہنا ہے کہ شکایت انہی سیاستدانوں سے ہے جو آئین, جمہوریت اور اصولوں پر سمجھوتا کر لیتے ہیں اور پھر گرفت ان کے پاس نہیں رہتی. ہم لوگ تو صرف پارلیمنٹ میں بیٹھے رہتے ہیں. تو ایسے موقع پر بیانات دینے کا کیا مقصد, اس کی ٹائمنگ کیا, کتنی ضروری ہے, یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں. سلمان صاحب, مولانا تو کئی بار اسی سسٹم کا حصہ رہے, اب اسی سسٹم پر سوالات کیوں اٹھا رہے ہیں؟ اسی لیے سیاستدانوں کو بھی ان سے شکایت ہے کہ غیروں سے کہا تم نے, غیروں سے سنا تو نے, کچھ ہم سے کہا ہوتا, کچھ ہم سے سنا ہوتا. لیکن پاکستانی اس سیاست کا بڑا المیہ یہ ہے کہ پاکستانی سیاستدان جو ہیں وہ اسٹیبلشمنٹ کے کردار کے مخالف نہیں ہیں. وہ یہ چاہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کی ترجیح ہم رہیں, ترجیح اول. اور پرابلم وہاں پر پیدا ہوتا ہے. آپ نواز شریف صاحب کا, آصف علی زرداری صاحب کا, فضل الرحمان صاحب کا, عمران خان صاحب کا, بلکہ آج کی صورتحال کے اندر اگر آپ دیکھیں تو وہ جو سب سے زیادہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو بولتے نظر آتے ہیں, اگر کھلم کھلا کسی نے پاکستان کی سیاست میں یا حکومت میں سب سے بڑا اعتراف کیا ہے تو وہ تو خود عمران خان صاحب تھے کہ وہ ایک سیٹ کی پارٹی تھے, 2011 میں 40 پہ پہنچے اور پھر 2018 میں کہاں تک آئے. یہ سب کچھ انہی, اب ان پہ اعتراض مولانا کی تنقید کا مقصد کیا ہے اس کے پیچھے؟ مولانا کی دیکھیں, مولانا ساری بات اصولی کر رہے ہیں, یہ بات ساری وہ اصولی کر رہے ہیں, بڑے ذہین سیاستدان ہیں. آج اگر انہیں گلہ یہ ہے کہ شاید وہ ان کی ترجیح میں نہیں رہے, میں اس لیے بات کر رہا ہوں کہ سب سے زیادہ اظہار تو اس کا خود عمران خان صاحب نے کر دیا اپنے وقت کے اندر. وہ ایک جنرل باجوہ کو پاکستان کی جمہوریت کا سب سے بڑا لمبردار قرار دیتے تھے, اور پھر انہوں نے اپنے دور میں یہ اعتراف کیا کہ میں تو بااختیار نہیں تھا. میں سمجھتا ہوں جب تک پاکستان کے اندر پولیٹیکل فورسز خود مضبوط نہیں ہوں گے, پولیٹیکل فورسز کے اندر جمہوریت نہیں ہوگی, ان کی جڑیں عوام میں نہیں ہوں گی, انہیں سہاروں کی ضرورت رہے گی. اور یہ مولانا فضل الرحمان ہوں یا کوئی اور سیاستدان ہو, ان کا مسئلہ صرف یہ ہے کہ ہم ان کی ترجیح رہیں, اور اگر وہ ان کی ترجیح نہیں رہتے تو پھر ان کے کردار کے آگے وہ سوالیہ نشان لگا کر بیانات بھی دیتے ہیں, اعلانات بھی دیتے ہیں. فضل الرحمان صاحب بھی ایک وقت میں ان کی ترجیح رہے ہیں, انہیں اس بات کا اقرار کرتے پھر یہ ساری بات کرنی چاہیے. ٹھیک ہے, اور جب وہ کبھی حکومت کا حصہ رہے ہیں تب ہم نے ایسے تنقید اور ایسے سوالات ان کی طرف سے اٹھتے ہوئے نہیں دیکھے, لیکن اب چونکہ وہ حکومت کا حصہ نہیں ہیں تو ایسی باتیں کرنے کا کیا مقصد ہو سکتا ہے ڈاکٹر صاحب؟ دیکھیے, اس لیے مقصد اس کا یہ ہے کہ اس کی کاسٹ کوئی نہیں ہے ان کے لیے, کیونکہ وہ اس وقت پاور سٹرکچر کا حصہ نہیں ہیں. جب آپ پاور سٹرکچر کا حصہ نہیں ہیں تو آپ بہت سی باتیں کہہ سکتے ہیں, کر سکتے ہیں. دوسرا یہ ہے کہ جو مولانا نے بیان دیا ہے, یہ باتیں جو انہوں نے سوال ریز کیے ہیں, ان کے جواب ان کو پتہ ہیں. یہ نہیں ہے کہ ان کو پتہ نہیں ہے, ان کو پتہ ہے. جس نے پاکستان کی پولیٹکس کو پڑھا ہے, دیکھا ہے, ایکسپیرینس کیا, وہ تو ڈائریکٹلی ایک پلیئر ہیں, اہم پلیئر ہیں جو ہے نظام کا. تو ان کو تو پتہ ہے کہ پاکستان کی سیاست میں جب کہیں پھنس جاتی ہے چیز تو کس طرح اس کو حل کیا جاتا ہے. دیکھیے, مختلف نظاموں میں مختلف, کیا خوبصورتی ہے کہ وہ حکومت میں ہوں یا اپوزیشن میں ہوں, بڑا کردار وہ بنا لیتے ہیں اپنا. نہیں دیکھیں نا, وہ بیان بازی میں تو ظاہر ہے کہ وہ اچھا بیان دے لیتے ہیں, اچھی گفتگو کر لیتے ہیں, لیکن یہ ہے کہ ان کا کردار تو سیکنڈری رہتا ہے نا. اب جو یہ کردار ہوا تھا, یہ 26ویں ترمیم میں 2/3 کا جھگڑا پڑ گیا تھا. اگر 2/3 کی ضرورت نہ ہوتی تو پی ایم ایل این ان کو کبھی گھاس نہ ڈالتی. وہ اس کی وجہ سے, اور اسی وجہ سے دو چیزیں کنسیڈ کی ہیں پی ایم ایل این نے مولانا کی سپورٹ لینے کے لیے. نمبر 1 کہ پاکستان کے اندر بینکنگ سسٹم میں جو انٹرسٹ کا سسٹم ہے وہ 2028 تک مکمل ختم کر دیا جائے گا. اگرچہ یہ ذمہ داری حکومت کی ویسے بھی تھی, لیکن وہ حکومت اس کو امپلیمنٹ نہیں کرتی تھی. ایک تو کنسیشن یہ دی. دوسری کنسیشن وہی دی کہ جو مدرسے ہیں کہاں رجسٹر ہوں گے. ابھی ان کا کام آدھا ہوا ہے. دیکھیں, وہ اس لیے بول رہے ہیں, ان کا کام آدھا اس لیے ہوا ہے کہ اس لاء کو, یہ جو لاء بنایا ہے یہ صوبوں پہ اپلائی نہیں ہوتا.
صوبوں میں بھی لا بنانا پڑے گا آپ کو. دیکھیں نا اصل میں تو تعلیم تو صوبائی سبجیکٹ ہے, تو یہ فیڈرل لا ہے, تو فیڈرل لا تو اسلام آباد میں اپلائی ہوتا ہے نا. تو پروونشل گورنمنٹ سے بھی ان کو ضرورت ہے کہ پروونشل اسمبلیز اس قسم کا اپروو کر دیں سسٹم کو, جو فیڈرل حکومت کا ہے وہی چیز یہ بھی اڈاپٹ کر لیں اپنے ہاں. تو اس کی وجہ سے بھی یہ پریشر بلڈ کرنے کا ایک طریقہ ہے کہ ابھی ان کا ایک مطالبہ باقی ہے اس کو حاصل کرنے کے لیے. باقی رہا دیکھیے, اگر جمہوریت ہو, اچھی جمہوریت ہو, صحیح چل رہی ہو, جماعتیں اصول پسندی بھی چلتی ہوں, جماعتوں کے اندر جمہوریت ہو, تو جب کرائسس آتا ہے تو جنرل الیکشن کروایا جاتا ہے. پارلیمانی نظام میں برٹن میں دیکھ لیں, جب بھی بڑا کرائسس آتا ہے پرائم منسٹر جب دیکھتا ہے کہ چیز آگے نہیں چل سکتی وہ فوراً سے جنرل الیکشن پہ چلا جاتا ہے. ہمارے ہاں جہاں جمہوریت صحیح قدموں پہ نہیں چلتی, ہم کانسٹیٹیوشن کی اتنی ہی عزت کرتے ہیں جتنا ہمیں اس سے فائدہ پہنچ رہا ہوتا ہے. تو پھر ہم حل ڈھونڈنے کے لیے اداروں کے پاس جاتے ہیں. تو ہمارے ہاں کرائسس مینجمنٹ پولیٹیشین نہیں کرتے, وہ ناکام ہوتے ہیں بار بار. کرائسس مینجمنٹ کہیں اور ہوتی ہے, اور یہی بات مولانا کو پتہ ہے. تو اب مولانا یہ چاہتے ہیں کہ ان کی کرائسس مینجمنٹ جو ہے وہ پولیٹیکل لیڈرشپ کر لیں, اسی لیے انہوں نے پولیٹیکل لیڈرز کو ہلانے کی کوشش کی ہے. بیانات دے کر ایک پریشر بلڈ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, کیونکہ ابھی تک وہ مکمل طور پر اپنے مقاصد کے حصول میں کامیاب نہیں ہو سکے ہیں. سلیم بخاری صاحب, آپ کو بھی ایسا لگتا ہے ٹائمنگ کتنی امپورٹنٹ ہے اس بیان کی جو مولانا نے دی ہے؟ دیکھیے, پہلی بات تو یہ تھوڑا سا ہمیں بیک گراؤنڈ میں جانا پڑے گا. مولانا کی پارٹی جو ہے JUI وہ ہمیشہ سے اسٹیبلشمنٹ کا پارٹ اینڈ پارسل رہی ہے باوجود, اور اگر آپ کو یاد ہو بھٹو کے خلاف جو کمپین چل رہی تھی PNA کی, اس میں ان کا بڑا کلیدی کردار تھا, لیکن الٹیمیٹلی وہ بھی راضی ہو گئے تھے مذاکرات کے اوپر اور نتیجے پر بھی پہنچ گئے تھے. وہ تو جنرل ضیاء صاحب اللہ تعالیٰ ان کو سمجھے, درجات تو میں بلند نہیں کرا سکتا ان کے ساتھ الٹیمیٹلی وہ مل گئے تھے. یہی انہوں نے اب بھی کیا. 26ویں ترمیم میں جو ان کا رول تھا اس سے سبق سیکھ لینا چاہیے تھا پارٹی کو. جو PTI ہے پورے کی پوری قیادت ان کے پیچھے دنوں نہیں ہفتوں ہاتھ باندھ کے نماز پڑھتی رہی اور وہاں سے اٹھنے کو تیار نہیں تھے. لیکن مولانا نے وہی کیا جو ان کی روایت ہے کہ وہ 26ویں ترمیم میں حکومت کے ساتھ چلے گئے. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ ان کو یہ آرٹ آتا ہے, بالکل ڈاکٹر صاحب ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ ان کو یہ فن آتا ہے کہ ایسے حکومت کے ساتھ کیسے رہا جاتا ہے, کیسے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ تعلقات بناتے ہیں. ان کی 2 ناراضگیاں ختم نہیں ہو رہی ہیں جس کی وجہ سے ان کے بیانات کی نوعیت کون سی؟ ایک یہ کہ 2018 کا الیکشن اور میں وہی عرض کرنے لگا ہوں, 2018 کے الیکشن میں ان کا خیال یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ نے خان صاحب کو لانے کے لیے ان کو نکال کے باہر پھینک دیا, بالکل الیکٹرل پروسیس سے باہر کر دیا. یہی شکایت ان کو 2024 کے الیکشن سے ہے, کیونکہ ان کو یہ یقین دہانی کرائی گئی تھی پیپلز پارٹی کی طرف سے بھی اور نون لیگ کی طرف سے بھی کہ یو ول ہیو فل شیئر, جیسا کہ آپ کی روایت رہی ہے ود اس. لیکن اس دفعہ بھی وہ سمجھتے ہیں کہ نواز شریف نے بھی اور آصف علی زرداری نے بھی دھوکہ کیا ان کے ساتھ. اور یہی وجہ ہے اس ساری بٹرنس کی جس کا وہ مظاہرہ کبھی نہ کبھی کیا بلکہ ہر دوسرے دن کرتے رہتے ہیں. ایک بات یہ ہے, ٹھیک ہے, ایک اصل بات یہ ہے کہ ہم جی وقت کم ہے, مجھے آگے بڑھنے دیجیے سلیم صاحب, میں دوبارہ آپ کے پاس آؤں گی, ابھی وقت کم ہے میرے پاس. رسول بخش صاحب, جیسا کہ کہا گیا کہ ناراضی ہے, کہیں نہ کہیں مولانا کو ایسا لگتا ہے کہ ان کے ساتھ ہاتھ ہو گیا ہے, یہ اسی ناراضی میں یہ سارے بیانات دیے جا رہے ہیں, اب کچھ اور ہے پس پردہ؟ اور کوئی وجہ ہو نہیں سکتی. بنیادی وجہ تو آپ دیکھیں کہ سیاستدانوں کے کردار کے بارے میں جب مولانا صاحب کوئی بات کرتے ہیں تو وہ بھی ان کرداروں میں شامل ہیں, ان سے علیحدہ نہیں ہے. کہ مولانا صاحب اس ٹیم کا حصہ ہے اور جو ٹیم پاکستان میں پچھلے 30-40 سال سے سیاست کھیل رہی ہے, اور ان کا کردار, ذاتی کردار اور سیاسی کردار کسی دیگر سیاسی جماعت سے کوئی مختلف نہیں ہے. وہ بارگین کرتے ہیں, لین دین کی سیاست کرتے ہیں, اور جہاں ان کو موقع ملتا ہے وہ اپنا مفاد حاصل کر لیتے ہیں. اصول پسندی نہیں ہے. دیکھیں, سب سے بڑا مسئلہ جو پاکستان کا ہے, یہ معاشرے کا ہے, وہ یہ ہے کہ یہاں پہ ڈیموکریٹک ٹرانزیشن نہیں ہو سکی, جمہوریت کی طرف ہم نہیں بڑھ سکے. کیوں نہیں بڑھ سکے؟ اس لیے کہ ہر سیاسی جماعت اور ہر لیڈر ایک پروکسی کے طور پر کام کرنے کے لیے تیار ہے. وہ یہ اصول پسندی نہیں ہے.
نہ مولانا صاحب میں ہے، نہ PMLN میں ہے، نہ پیپلز پارٹی میں ہے، نہ تحریک انصاف میں ہے. یہ جہاں جہاں پہ ڈیموکریٹک ٹرانزیشن ہوئی ہے، لیٹر امریکہ ہے، ایسٹرن یورپ ہے، وہاں پہ کمپیکٹ ہوا ہے سیاسی جماعتوں کا. وہ کمپیکٹ یہ ہے کہ وہ آئین کے مطابق زندگی گزاریں، سیاسی زندگی گزاریں گے، قانون بالا ہوگا، سب پہ لاگو ہوگا، قانون کی حکمرانی ہوگی. تیسرا یہ کہ انتخابات شفاف ہوں گے اور ٹھیک ہے. ایک پیسفل ٹرانزیشن آف پاور ہوگا. یہ دیکھیں، یہ آج تک نہیں ہو سکا. یہ پلے کر رہے ہیں گیم، اور وہ گیم کیا ہے؟ پراکسی گیم ہے. تو پراکسی گیم کے لیے مولانا صاحب کو جب بھی موقع ملا ہے تو وہ پراکسی رہے ہیں، اور یا پراکسیوں کے پراکسی بن جاتے ہیں. تو یہ دیکھیں، یہ سارا سیاستدانوں پہ آتا ہے کہ سیاستدانوں میں اگر وہ ایک ہم آہنگی نہیں، ایک اتفاق نہیں، ایک قانون اور آئین کے اوپر اس حد تک اتفاق ہے کہ جب تک ہمارا اپنا فائدہ ہے تو ٹھیک ہے، ہمارا فائدہ نہیں ہے تو ہم ان کا حلیہ بگاڑ دیں گے، جو وہ کرتے رہے ہیں. ٹھیک ہے. تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جب بھی کوئی سیاستدان اپوزیشن میں ہوتا ہے تب اس کو اصولی سیاست یاد آ جاتی ہے، اور جیسے ہی وہ حکومت کا حصہ بن جاتے ہیں تو یہ سیاست کا جو بات کی جاتی ہے وہ بالکل بدل جاتی ہے. پروگرام میں ہمیں ایک بریک کی جانب بڑھنا ہے. واپس آئیں گے تو بات کریں گے لڑکیوں کی تعلیم کے لیے درپیش چیلنجز پر. اس بریک کے بعد سٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. پاکستان سمیت اسلامی دنیا میں لڑکیوں کی تعلیم کے حوالے سے کیا کیا چیلنجز درپیش ہیں، اس حوالے سے اسلام آباد میں 2 روزہ کانفرنس کا انعقاد کیا گیا ہے. آج وزیر اعظم نے اس کانفرنس سے خطاب کیا اور کہا کہ پاکستان میں 23% بچے اسکولوں سے باہر ہیں، جن میں بڑی تعداد لڑکیوں کی ہے. تو ہمارا سوال یہ ہے، صرف ہم پاکستان کی بات کریں گے کہ یہاں لڑکیوں کی اسکول تک رسائی میں کون کون سے چیلنجز درپیش ہیں. سلمان صاحب، کیا رکاوٹ ہے؟ دیکھیں بچیوں کی تعلیم کے حوالے سے یہ 57 ممالک کے شرکاء اس کانفرنس میں یہ بروقت بھی ہے، بامقصد بھی ہے، اور ایک سنجیدہ پیش رفت ہے. اور اس کا پس منظر یہ ہے کہ کچھ ممالک ایسے ہیں جہاں پر بچیوں کی تعلیم کے حوالے سے خطرات ہیں، خدشات ہیں. اس میں خاص طور پہ افغانستان ہے، وہاں پر وہ بچیوں کو تعلیم نہیں حاصل کرنے دیتے، ان پہ انہوں نے دروازے بند کیے ہیں. تو پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب نے درست کہا، دیکھیں انہوں نے ایک درست نشاندہی کی ہے کہ ہمارے معاشرے میں جہاں تک بچیوں کی ایجوکیشن کا حوالہ ہے، ڈاکٹر صاحب زیادہ بہتر جانتے ہیں کہ بچیے ہماری سے اب ہم سے زیادہ قابل ہے. آج کون سا شعبہ، آپ بیوروکریسی کے شعبے پہ دیکھ لیں، آپ ہیلتھ کے شعبے پہ دیکھ لیں، ایجوکیشن میں دیکھ لیں، اسپورٹس میں دیکھ لیں، اور خاص طور پہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ علم جو ہے یہ مرد اور عورت دونوں کے لیے فرض ہے. اور پھر آپ دیکھ لیں ایک اور انگریز مورخ نے کہا تھا کہ آپ ہمیں اچھی مائیں دیں، میں آپ کو اچھی قوم دوں گا. میں سمجھتا ہوں کہ بچیوں کی تعلیم ناگزیر ہے، اور ایک اچھے گھرانے کے لیے وہ بھی بچیوں کی تعلیم ایک خاندان بنانے میں کام آتی ہے. اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ جب پاکستان اس کانفرنس کی میزبانی کر رہا ہے تو اس کانفرنس کے نتیجے میں جو انتہا پسندی اور شدت پسندی اس میں بھی ایک کمی آئے گی. ٹھیک ہے، لیکن ڈاکٹر صاحب اگر ہم پاکستان کی اسپیسیفکلی بات کرتے ہیں تو وزیر اعظم صاحب کہہ رہے ہیں 23% بچے اسکولوں سے باہر، اور بڑی تعداد ان میں لڑکیوں کی ہے. ریموٹ ایریاز میں دیکھیں اور ایسی فیملیز دیکھیں جو ابھی بھی بچیوں کی تعلیم پر بڑا معیوب سمجھا جاتا ہے اس کو، لیکن شہروں میں بھی ایسی بہت سی فیملیز ہم نے دیکھی ہیں. اس کی کیا وجہ ہے؟ دیکھیں یہ پرابلم ہے کہ اول تو تعلیم کی طرف پاکستان جو ہے نا اپنے جی ڈی پی کا 2.5% خرچ کرتا ہے. اس میں سے اگر کچھ کرپشن نکال دو تو میرا خیال پھر 1.5% ہی رہ جاتا ہے تعلیم پہ جو خرچ ہوتا ہے. اور پھر یہ ہے کہ بہت سا پیسہ ڈائیورٹ ہو جاتا ہے. مثلا جو حکومتیں بہت سے پروجیکٹ چلاتی ہیں نا، جس طرح یہ کارڈ وہ کارڈ، وہ اس کا پیسہ چونکہ یہ بجٹڈ نہیں ہوتا، کارڈ جو بنائے ہوتے ہیں بجٹڈ نہیں ہوتے، تو کہیں سے پیسہ ڈائیورٹ کیا جاتا ہے. اور تعلیم میں وہ شعبہ ہے جہاں سے پیسہ آگے پیچھے ہو جاتا ہے. وہ لیکن حکومت کے پاس اختیار ہوتا ہے پیسے کو ایک جگہ سے دوسری جگہ شفٹ کرنے کا، حکومت کے پاس اختیار ہوتا ہے. اچھا دیکھیں اس میں جو تعلیم کا مسئلہ ہے، ایک تو یہ معاشرتی باعث ہوتے ہیں جو کہ ہمارے معاشرے میں بھی ہیں، دوسرے معاشرے میں بھی ہیں. پھر یہ ہے کہ اسکولوں کی سہولتوں کی بہت کمی ہے، اور خصوصاً لڑکیوں کے اسکولوں کی. دیکھیے پرابلم پتہ کیا ہے؟ دیکھیں میں آپ کو بتاتا ہوں پرابلم کیا ہے. بڑی چھوٹی بات ہے، لوگ توجہ نہیں دیتے. ایک تو یہ ہے کہ اسکول کا ڈسٹنس اگر زیادہ ہے تو بچیوں کو بھیجنا بڑا مشکل ہوتا ہے. اچھا دوسرا یہ ہے کہ بچیوں کو بھیجنے کی کاسٹ بھی زیادہ پڑتی ہے. مثلا ٹرانسپورٹیشن کا مسئلہ ہے، یہ بچوں پہ بھی ہوتا ہے بچیوں پہ بھی ہوتا ہے. بات یہ ہے کہ اگر اسکول دور دراز کے علاقوں میں اساتذہ کی کمی کا بھی بڑا سامنا ہے. نہیں یہ تو وہ تو دیکھنا، وہ تو میں آپ کو بتا رہا ہوں نا، اساتذہ کی کمی، اسکولوں کی سہولتوں کا نہ ہونا،
یہ تو تمام ہے. یہ ہمارے ہاں حکومتیں اس میں انصاف سے کام نہیں لیتی. اچھا پھر یہ ہے سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ بچیوں کے اسکول کا ڈسٹنس کتنا ہے گھر سے. دوسرا یہ ہے کہ ٹرانسپورٹیشن کی جو کاسٹ پڑتی ہے وہ غریب لوگوں کے لیے برداشت کرنا مشکل ہو گئی ہے. اور آج کل ٹرانسپورٹیشن کی کاسٹ تو اگر اسکول 2 میل پہ ہے یا تو پیدل جائے بچی جو کہ سیف نہیں ہوتا, پھر اگر آپ کو رکشہ سے جائیں کسی اور طریقے سے جائیں تو اس کے پیسے کون دے گا. تو یہ ایک ٹرانسپورٹیشن کا مسئلہ جو ہے اس لیے ماں باپ ترجیح دیتے ہیں کہ لڑکے کو پڑھا لیا جائے, لڑکی کو گھر ہی بٹھا لیا جائے. سلیم بخاری صاحب, آپ کی نظر میں لڑکیوں کی تعلیم, چیلنجز اور مواقع پاکستان میں آپ کو کیا دکھائی دے رہے ہیں؟ دیکھیے بہت بدقسمتی کی بات ہے کہ ہم ویسے تو اٹامک پاور ہیں, لیکن ہمارے ہاں 3 کروڑ اسکول گوئنگ بچے اسکولوں سے باہر ہیں, جو کہ 23% کا ذکر کیا, اس میں سے بھی 57% جو ہے وہ بچیاں ہیں. یہ اس کا معاشرتی بالکل بات ٹھیک کی ڈاکٹر صاحب نے. اس میں جو گاؤں کا وڈیرا ہے وہ ایک تو اسکول بننے نہیں دیتا وہاں پر, اور اگر بن بھی جائے تو وہ 10ویں کے بعد پریشرائز کرتا ہے پیرنٹس کو کہ اس کی شادی کریں, گھر بھیجیں اس کو. میں نے تو یہ سن رکھا ہے, اور میرے خیال سے بالکل ایک بڑی سالڈ سیئنگ ہے کہ ایک خاتون کو تعلیم یافتہ کر دینے کا مطلب ایک جنریشن کو پڑھانے کے مطابق مترادف ہے. دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ گھوسٹ سکول ہیں, سکولوں کے اندر گائیں بندھی ہوئی ہیں. وڈیرا علاقے کا جو ہے وہ بچوں کو اسکول جانے دیتا نہیں ہے. ہم اس طرف توجہ کریں, صرف اسکالرشپ دینے سے یا آئیکنز بنا لینے سے چند جو ہے وہ یہ ہماری جو لٹریسی ریٹ ہے یہ پورا نہیں ہوگا. یہ سب کچھ بھی ہونا چاہیے, لیکن اس کے باوجود جب تک ہم نرسری تیار نہیں کریں گے ہماری ساری آپ وڈیرا سسٹم کو بھی ایک بہت بڑی رکاوٹ قرار دے رہے ہیں. رسول بخش صاحب, آپ کی نظر میں لڑکیوں کی تعلیم میں سب سے بڑی رکاوٹ کیا ہے؟ سب سے بڑی رکاوٹ گورنمنٹ ہے. یہ حکومت کی طرف سے اور وزیر اعظم صاحب کی طرف سے یہ کہنا کہ 2 کروڑ 20 لاکھ بچے اسکولوں سے باہر ہیں, میرے خیال میں یہ اپنی ہی کمزوری اور اپنی ہی ذمہ داری کو نہ ماننے کے مترادف ہے کہ یہی حکومتیں, یہی سیاسی جماعتیں, یہی سیاسی خاندان کتنے وہ بار بار اقتدار میں آئے ہیں, انہوں نے کیا کیا ہے تعلیم کے لیے, خصوصاً بچوں کی تعلیم کے لیے, کہ یہ اگر حکومت چاہے 66% اگر آج ہمارا خواندگی کی شرح ہے جو ہمارے خطے میں کم ہے, سب سے کم ہے, افغانستان خیر وہ تو گیا گزرا ہے, تو اگر 6% ہو سکتی ہے تو 99% بھی تو ہو سکتی ہے. بالکل. یہ کہنا کہ لوگوں میں رجحان نہیں, رجحان بڑھا ہے کہ بچیوں کی تعلیم بھی اور لڑکوں کی تعلیم بھی مسئلہ حکومت کا ہے. جو آپ کی محکمہ تعلیم کی بیوروکریسی ہے اس میں کرپشن ہے, اس میں اہلیت نہیں ہے, اور جو پالیسی میکنگ پروسیس ہے سب سے بڑا فلاح اس میں ہے کہ آپ ٹیچرز کو پہلے تو کرتے تھے پنجاب لیول کے اوپر, اب کرتے ہیں ضلع کے لیول پر. اگر آپ ضلع کے لیول کی بجائے اور تحصیل کے لیول پہ بھی نہ کریں, بلکہ یہ ہے کہ آپ مقامی, میں تو ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ اگر آپ نے پاکستان میں پبلک ایجوکیشن میں سکولوں میں اگر آپ نے انقلاب لے آنا ہے تو 2 کام کریں. کیا؟ ایک یہ کہ تعلیم کو لازمی قرار دیں. ٹھیک. دوسری بات یہ کریں کہ جو ٹیچرز ہیں آپ کے, جو سکول میں ریکروٹمنٹ ہے اسی سکول کے اندر ہونی چاہیے. ٹھیک ہے, یہ 2 کام کرنے بہت ضروری ہیں آپ کی نظر. ساتھ ہی پروگرام کا وقت ختم ہو جاتا ہے, ہمیں اجازت دیجیے. اللہ حافظ.